बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तब से मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके लाने वाले जो हैंडलर्स हैं उनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, इसमें देखें जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको बड़ी उम्मीद थी इसके लाने वाले हैंडलर्स पर, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी उस पर बड़ी उम्मीद थी इस हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत को कि सुनामी जो आ रहा है, इमरान खान ने जो ऐलान किया है, जैसे 25 मई को जुल्म और तशद्दुद किया गया था अवाम पर, दोबारा से ऐसे ही करेंगे। और उस वक्त जिन इदारों ने इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद की थी उसमें रेंजर्स भी थे, FC के लोग थे, बड़े वाज़े देखे जा सकते हैं वीडियोज़ में। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को उम्मीद थी कि इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। लेकिन नाज़रीन, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस दफ़ा फ़ौज ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने से साफ इनकार कर दिया है और बड़े वाज़े तौर पर इनकार किया है। उनके इनकार के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल डगमगा कर रह गई है। मैं उसके बारे में चंद एक बातें आपको बताता हूँ। चंद जो हालात वाक़यात हुए हैं पिछले एक दिन के अंदर, आपको खुद समझ आ जाएगी कि किस तरह से फ़ौज ने अपने आप को इस सारे खेल से अलग कर लिया है। उसमें नाज़रीन देखें, इमरान खान साहब को भी इन बातों का पता था, क्योंकि फ़ौज के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब को ख़बरें देते हैं कि क्या चल रहा है, मीटिंग्स में क्या बातें डिस्कस हो रही हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब भी फाइनल कॉल जो लॉन्ग मार्च किया वो नहीं दे रहे थे। वो मुसलसल अवाम में जलसे कर रहे थे, अवाम को तैयार कर रहे थे, वो अवाम को चेक भी कर रहे थे कि अवाम किस तरह से उनका साथ देगी। क्योंकि 25 मई को थोड़ी सी मायूसी हुई थी पंजाब की तरफ से, लेकिन पंजाब में तो जुल्म और तशद्दुद भी बहुत हुआ था जिसकी वजह से लोग यहाँ से नहीं निकल सके थे। इस दफ़ा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने स्ट्रेटजी अपनी जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील की है। उन्होंने इस दफ़ा मुल्क के कोने कोने में, ख़ास तौर पर पंजाब, KPK, इन दोनों को भरपूर तरीके से मुतहर्रिक किया है। अपनी निचली सतह तक के जो उनके पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी के जो ओहदेदार हैं उनको एक्टिवेट किया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अहम बात सबसे हुई है, जब फ़ौज ने इनकार किया तो इमरान खान साहब को इन बातों का पता था कि इस दफ़ा फ़ौज उनके मुकाबले में नहीं आएगी, क्योंकि उनको खबरें मिल रही थी। और अब तो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जो रिटायर होने वाले हैं नवंबर में, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इनको एक्सटेंशन किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। मैं पहले दिन से तकरीबन 5 माह से इसी बात का बार बार अपने वीलॉग्स में इकरार कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ आपको कि किसी भी सूरत में एक्सटेंशन इनको नहीं मिलेगी। वो इसलिए नाज़रीन, वजह ये है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान जो राब्ता है, जो एक रिश्ता है, जो इनके दरमियान जो रिश्ता था वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। अवाम का एतमाद फ़ौज से उठता जा रहा था। खुलकर अगर हम बात करें तो अवाम चूँकि नहीं चाहती थी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को, लेकिन जो फ़ौज की एस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप के इदारे, टॉप के जो लोग थे, वो इन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत रखने पर बज़िद थे और बज़िद हैं अब भी, किसी हद तक अब भी बज़िद हैं। लेकिन अब वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, वो सारी कुव्वतें एक्सपोज हो चुकी हैं जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की हिमायत कर रही थी। अब चूँकि जनरल बाजवा साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान भी कर दिया है, अमेरिका से वापस आ रहे हैं वो, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फ़ौज जो है वो सियासत से बिल्कुल दूर रहेगी, इसका कोई रोल नहीं होगा और ना ही वो एक्सटेंशन लेंगे, वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। उनके इस बयान के बाद नाज़रीन, जो PDM की जो कुछ उम्मीदें थी कि शायद उनकी कोई दाल गल जाए उनके साथ, वो भी ख़त्म होकर रह गई हैं। अब इनको ये पता चल गया है कि अगर फ़ौज हमारे साथ ना हुई, रेंजर्स ने उस तरह का किरदार अदा न किया जिस तरह का उन्होंने 25 मई को किया था, तो इनके लिए इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अब देखें, कल एक मीटिंग हुई है इनकी वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में PDM जमातों की। उस मीटिंग में बहुत सारे ख़तरनाक फ़ैसले भी हुए। बहुत सारी इन्होंने फ़ैसले किए कि अगर लॉन्ग मार्च आता है तो किस तरह से उसको रोकना है हमने। और उससे पहले
اب دیکھیں ناظرین، یہ عمران خان کو اب بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، اتنے عدالتوں کے فیصلے آنے کے باوجود ہر کیس میں ان کو برات مل رہی ہے عمران خان صاحب کو، اس کے باوجود بھی یہ خواب دیکھ رہی ہے پی ڈی ایم کہ عمران خان کو کسی کیس میں نااہل کروایا جائے، ان کو تاحیات نااہل یا 5 سال کے نااہل کروایا جائے، یا کم از کم الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ان الیکشن سے عمران خان کو باہر رکھا جائے، ان کو کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے، ان کو الیکشن سے باہر رکھ کر خود ایک کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ بھی ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ یہ ناممکن چیز ہے، بہت ناممکن چیز ہے، یہ پاسبل نہیں ہے اب، لیکن پھر بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں اور بالکل اخلاق سے گر کر غیر قانونی طور پر اگر کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو کسی مصیبت میں یہ پھنسا بھی لیتے ہیں، تو بھی ناظرین عمران خان کے لیے جو عوام کا پیار ہے، جو عوام کی محبت ہے، اس کی وجہ سے عوام کا ری ایکشن بہت سخت آئے گا، پہلے سے بھی زیادہ ری ایکشن آئے گا۔ اور جس طرح سے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں تقریباً ساری سیٹیں جیت لی تھی پی ٹی آئی نے، اسی طرح سے اگر یہ عمران خان کو نااہل کروا کر یا ان کو کسی قانونی پیچیدگی میں پھنسا کر الیکشن کی کوشش کرتے ہیں تو عوام پہلے سے زیادہ نکلے گی اور عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے۔ اب بھی جو ان کی حالت جا رہی ہے اس کے مطابق تقریباً ملک کی 80% عوام ان کے ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ 2/3 اکثریت بڑے آرام سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایکشن لیا گیا ان کے خلاف غیر قانونی طور پر تو وہ جو ان کی 2/3 میجورٹی ہے وہ کلین سویپ میں بھی بدل سکتی ہے۔ تو اس لیے حکومت اس وقت بالکل پریشان کھڑی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ حکومت ان کی بچی بھی رہے اور وہ کسی طریقے سے عمران خان کا وہ قابو بھی کر لیں، اور دونوں صورتیں ان کے لیے مشکل نظر آ رہی ہیں۔ کیوں کہ اصل میں ان کو لائے تھے اسٹیبلشمنٹ نے اب تک ان کو بیساکھیوں پر کھڑا کیا ہوا تھا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے جوڑ کر رکھا ہوا تھا، وہ کسی کو ہلنے نہیں دے رہے تھے۔ اب جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے ناظرین، اس میں جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی لانگ مارچ کے دوران کسی ایسے سخت ایکشن سے انکار کر دیا ہے، سخت ایکشن کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا ایک واضح ثبوت دیکھیں کہ شہباز شریف کو کس طرح اس وقت اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، مریم بھی باہر چلی گئی ہے، نواز شریف پہلے باہر ہے، اس کے بعد اب دیکھیں 15 کو ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ 15 کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی حکومت چلی جائے گی۔ ناظرین 10 تاریخ کا تو ان کو کہا گیا تھا پہلے سے کہ 10 تاریخ تک آپ رضامندی سے سیٹ چھوڑ دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ آپ کو گھسیٹ کر اتار دیا جائے گا۔ اور سیم بات وہی عمران خان صاحب اب کر رہے ہیں کہ اگر یہ حکمران خود نہ گئے تو ان کو گھسیٹ کر عوام جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر نکال دے گی۔ اب لانگ مارچ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بڑی مضبوط پلاننگ کی ہے اس کے لیے، اور وہ بار بار اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے آج بڑی اہم میڈیا ٹاک کی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے سارے میڈیا کو بلایا تھا اور بڑا اہم اعلان کرنے جا رہے تھے، اور اس طرح دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی آج جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لوگوں سے بات کی، انہوں نے بھی میڈیا کو مدعو کیا ہوا تھا، وہ بھی ایک بہت اہم بات کرنے جا رہے تھے۔ ناظرین اصل میں صورتحال کہاں سے تبدیل ہوتی ہے کہ شہباز شریف جو کہ بالکل راضی نہیں تھے سیٹ چھوڑنے کے لیے، ان کے دل میں یہ کیسے خیال آیا؟ آج اصل میں ناظرین وہ قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کرنے والے تھے، حکومت چھوڑنے کا اعلان کرنے والے تھے، اور نئے انتخابات کے لیے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ناظرین عین وقت پر ان کو روک دیا گیا۔ اصل میں ناظرین وہ کہنا کیوں چاہتے تھے آج؟ حالانکہ وہ کل تک تو بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ 24 گھنٹوں میں یا 30 گھنٹوں میں کون سی ایسی تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے یہ بات کہنے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں کہنے دی گئی ان کو۔ بات یہ ناظرین کہ جب انہوں نے سنا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی یہ واضح اعلان کر دیا کہ فوج سیاست سے باہر رہے گی اور سیاستدان اپنا کام خود کریں، جو بھی کرنا ہے سیاسی پارٹیاں وہ اپنے فیصلے خود کریں، فوج کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اور وہ بھی نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن وہ اتنا بھی نہیں چاہتے کہ فوری طور پر یہ شہباز شریف کی حکومت چلی جائے۔ ناظرین اصل میں بات یہ ہے بیچ میں کہ
اب تک جو بھی ہوا ہے اس ملک میں اس امپورٹڈ حکومت نے کیا ہے، اس کا سارا قصور جو عوام سمجھتی ہے وہ ایک طاقتور شخصیت کو سمجھتی ہے۔ میں نام نہیں لیتا یہاں پر، مجبوری ہیں بہت ساری، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ طاقتور ترین شخصیت کون سی ہے جس کو ساری عوام مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ لیکن چونکہ بڑی سختی ہے، بڑی فاشزم ہے، وہ راتوں رات بندوں کو اٹھوا لیتے ہیں، اس لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ناظرین، سارا الزام اس طرف جا رہا ہے کہ وہ ہے ساری اس بات کے ذمہ دار۔ تو اب چونکہ اگر اس صورتحال میں عمران خان یہ شہباز شریف چلے جاتے ہیں، ان کی حکومت چلی جاتی ہے اور نئے الیکشن ہونے کے بعد نیا بندہ آ جاتا ہے، اور اس وقت تک نیا بندہ، یہ تو ایک نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان واضح اکثریت کے ساتھ آئیں گے، تو انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے قوم سے وہ تو پورے کرنے ہیں انہوں نے۔ اس میں سب سے بڑی بات، امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے سائفر، جس کی وجہ سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا اور ملک کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ سائفر کی انویسٹیگیشن کریں گے عمران خان صاحب، تو اس میں پھر کن کن لوگوں کے گلے میں پھندا آئے گا یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کون اس سائفر کے کردار ہیں، کنہوں نے اس سائفر کے مطابق اپنے ملک میں حکومت کو گرایا، ایک منتخب حکومت کو، ایک کامیاب حکومت کو، جس نے معیشت کو بہت بہتر کر دیا تھا، بہت بہتر کر دیا تھا۔ ملک میں انڈسٹری چل پڑی تھی، کاروبار چل پڑے تھے۔ سونامی آنے کی جو آیا تھا، اس میں کرونا وائرس کا جو آیا، ایک پیریڈ آیا تھا تقریباً 1.5-2 سال کا، اس کے باوجود بھی عمران خان کی حکومت نے اس ملک کی اکانومی کو بہت بہتر کر دیا تھا، تو اس حکومت کو گرا دیا۔ تو سارا الزام چونکہ ان کی طرف جا رہا ہے اور ان کو بھی پتہ ہے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کوئی بھی کہ ان کے ٹینیور کے دوران اگر عمران خان صاحب آ گئے اور تفتیش شروع ہو گئی تو پھر بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے۔ آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ کن کن لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ٹینیور تک کم از کم یہ حکومت رہنی چاہیے، تاکہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ گھر چلے جائیں، تاکہ ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کرے نئی آنے والی حکومت۔ لیکن ناظرین، شہباز شریف کو پتہ چل چکا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کی حکومت کو اب ڈیلے کرنا یا یہاں پر مہینے 2 مہینے اور رکنا امپاسبل ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک تو عوام کا دباؤ، ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت، اس کے بعد جو ان کو لانے والے تھے ان کی بدنامی جو ہو رہی ہے، عوام جو ان سے نفرت کر رہی ہے۔ ادارے سے نفرت نہیں کرتی عوام، لیکن کچھ لوگوں سے گلہ ضرور ہے۔ آپ نفرت نہ کہیں، گلہ کہہ لیں، گلہ ضرور ہے کچھ لوگوں سے، اور بڑا شدید ترین گلے ہیں۔ اس ملک کی وجہ سے گلے ہیں، ذات کے لیے کوئی گلہ نہیں ہے کسی کو بھی، اپنی ذاتی زندگی کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے کسی کو کوئی گلہ نہیں ہے۔ ملک کی خاطر اور اس عوام کی خاطر گلے ہیں، وہ ضرور ہیں، وہ سب عوام جانتی ہے۔ تو اس لیے آج شہباز شریف نے اعلان کرنا تھا، اصل میں بڑا امپورٹنٹ اعلان کرنا تھا۔ حکومت کے جانے کا بھی اعلان ہو سکتا تھا، اسمبلی توڑنے کا بھی اعلان ہو سکتا تھا، اس لیے مریم صاحب ابھی باہر چلی گئی، فوراً پاسپورٹ ملتے ہی وہ باہر تشریف لے گئی، نواز شریف باہر ہے، تو اس لیے شہباز شریف کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جان چھڑاتا ہوں اس حکومت سے، کیونکہ ان کے مقاصد، شہباز شریف کے مقاصد تو پورے ہو چکے ہیں۔ ان کو NRO مل چکا ہے، کیسز ان کے ختم ہو چکے ہیں، نیب کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں، ہماری معزز عدلیہ نے ان کو بری کر دیا ہے کافی سارے کیسز سے، ان کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا مجھے ابھی اپنی اور عزت گنوانے کا کیا شوق ہے، انہوں نے کہا اعلان کرنا تھا، لیکن عین وقت پر ان کو روک دیا گیا کہ نہیں اتنی جلدی نہ کریں۔ لیکن ناظرین، جانا پڑے گا، لانگ مارچ بہا کر لے جائے گا ان کو، کسی بھی صورت میں یہ لانگ مارچ کو نہیں روک سکتے، اسپیشلی جب فوج نے کہہ دیا کہ ہم عوام کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم کسی طور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو اس اعلان کے بعد جو PDM ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہفتہ لگا لیں، 10، 12، 13 یہی دن ہے ناظرین، یاد رکھیے گا۔ اس 12-13 اکتوبر کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی۔ 15 سے پہلے تو نئے آرمی چیف کا اعلان بھی ہونے والا ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے نئے آرمی چیف کا، اور باجوہ صاحب کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ نیا آرمی چیف کون آئے گا۔ اور جو آخری کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی باجوہ صاحب کے امریکہ جانے سے پہلے،
اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو کمانڈرز تھے ان کے ماتحت تھے، انہوں نے بھی بڑا واضح طور پر بتا دیا تھا باجوہ صاحب کو کہ اب یو آر نو مور، آپ نے ابھی جانا ہے۔ یہ وہی ہوگا ناظرین جیسے مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، جنرل ایوب کے ساتھ ہوا تھا۔ اگلی ویڈیو میں اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ بیان کروں گا میں۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔